बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर खिदमत काशिफ़ नदीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर हमने आज तक बात की है, लेकिन जूँ ही हमने देखा कि ईद के अयाम करीब हैं और उसके साथ कोटदू से हमने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो पढ़ी लिखी शख्सियत है और आला तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है पॉलिटिकल साइंस के अंदर और उसके साथ प्रोफेशनल डिग्रियाँ उनके पास बीएड और एमएड, लेकिन वो इस वक्त नौकरी नहीं कर रहे। उन्होंने नौकरी तर्क कर दी, छोड़ दी, लेकिन एक ऐसे कारोबार का उन्होंने इंतखाब किया जिसमें आज वो खुशहाल भी हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और उनसे हम ये मालूमात भी लेंगे कि वो किस तरह का कारोबार कर रहे हैं और इस कारोबार का उन्हें शौक़ कैसा हुआ। तो उस नौजवान से मैं आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अरशद साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। तो नौकरी आपने तर्क कर दी, माशाल्लाह आप आला तालीम याफ्ता हैं। ये बकरे पालने का शौक़ कब से हुआ आपको? जी, नौकरी काफ़ी अरसा की है, तकरीबन 10-12 साल मैंने नौकरी की है। नौकरी के साथ साथ ये शौक़ भी था, तो नौकरी को छोड़कर ये शौक़ इसलिए अपनाया कि इसमें एक तो सुन्नत नबवी भी है और इसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, जिसका आगे चल करके आपको मैं डिटेल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा बचत है। अच्छा, आपने ये कारोबार कब से शुरू किया है? ये मुझे तो तकरीबन 5 माह हुए हैं। 5 माह से ये काम शुरू किया मैंने। अच्छा, इस कारोबार का आपको आइडिया किसने दिया था? ये कुछ दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बकरे पाले हुए हैं और कुछ रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है और वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। उनको देख देख के लगन पैदा हुई है कि ये काम करना चाहिए, ये काम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, मैंने नाजरीन को पहले बताया है इब्तदाइया के अंदर आप माशाल्लाह से आला तालीम याफ्ता, आपके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, उसके बाद बीएड एमएड भी है। एमएड बीएड भी किया हुआ है, लेकिन इन तमाम तर डिग्रियों का इस कारोबार के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक नहीं बनता। ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास इल्म हो और नौकरी भी ज़रूरी हो। मैं तो ये समझता हूँ कि इल्म हासिल करता है बंदा अपनी तरबियत के लिए, अपने लिए इल्म हासिल करता है और वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है। आजकल के दौर में इंसान देखता है जहाँ उसको ज़्यादा इनकम नज़र आ रही है, जहाँ उसको ज़्यादा आसानियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो काम अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से अख्तियार कर सकता है। अच्छा, ये जो बकरे आपने पाले हैं, हाँ जी, आपका इसके अंदर कितना दौरानिया कितना है कि आप कितने महीने इसके अंदर एक बकरे के ऊपर मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको उसका अच्छा खासा मुआवजा मिलता है? जी, जितनी ज़्यादा महीने आप इनको रखेंगे इस काम में, हम अब आए ना तो अब हमें सारी समझ आई है, जितनी ज़्यादा अरसा आप इनको रखेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कम अरसा रखेंगे कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा अरसा रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे मुझे जो है ना 4 माह हुए हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि औसतन कितना अरसा जो है ना आप? 4 माह मैक्सिमम, मिनिमम 4 माह आप इनको रखें, इनकी खूब खिदमत करें। उसके बाद बकरा ईद पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी रोज़ी दे देते हैं। मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने 4 माह पहले 50,000 का बकरा लिया है, ईद पर वो आपका लाख रुपए का सेल होगा। ईद पे तो इनकी कीमतें वैसे भी जो है ना आसमानों को छूने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बकरे खरीदे कहाँ से हैं? ये मैंने बकरे मोहम्मदपुर से ख़रीदे हैं। राजनपुर का एक छोटा सा शहर है मोहम्मदपुर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं और वहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग उस मंडी में आए होते हैं ख़रीदने के लिए। और वो मंडी का दौरानिया जो है ना सुबह 4 बजे शुरू होता है। हम भी गए हैं वहाँ पर, 4 बजे से 11 बजे मंडी ख़त्म होती है। यानी इतने दूर दूर से लोग आते हैं और वो एक ही दफ़ा ख़रीद करके फिर मंडी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये मंडी वहाँ पे कब कब लगती है? सोमवार वाले दिन लगती है। और हर सोमवार को यही रूटीन रहती है? हर सोमवार को यही रूटीन होती है। हमने देखा है और ख़ुद भी हमने ऐसा ही किया है कि एक दिन पहले जाते हैं लोग, मोहम्मदपुर से थोड़ा सा आगे पीछे बड़े शहरों में रह जाते हैं, तो वहाँ पर स्टे करते हैं, 4 बजे मंडी पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, इन बकरों की कुछ अक़साम भी होती हैं? इन बकरों की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। ये राजनपुरी में है, गुलाबी इनको बोलते हैं। अच्छा, गुलाबी बकरे की निशानी क्या है? हाँ, गुलाबी बकरा आपके सामने खड़ा है, तो ये पहली इसकी जो निशानी है, इसका कलर बिल्कुल वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, बिल्कुल कहीं कोई धब्बा ना हो। दूसरी जो इसकी बात है, इसके कान लंबे होने चाहिए और बिल्कुल बारीक पतले होने चाहिए। और तीसरी जो इनकी निशानी है, इनके होंठ गुलाबी होने चाहिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, कहीं से काले कहीं से लाल। अच्छा, इसके होंठ देख के ना मुझे मीर तकी मीर का एक शेर भी याद आ रहा है कि नाज की उनके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये कह सकते हैं कि गुलाबी बकरे की ये निशानी है, यही निशानी होती है। इसके अलावा इसकी निशानी बताता हूँ, ये आंखें सफ़ेद हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। एक और बकरे होते हैं। अच्छा, इनको फिर मीर तकी मीर का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना
اگر اس کی آنکھ کو ناظرین دیکھیں تو اس کی آنکھ کے اندر میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو مطلب کہ ایک بکرا جو ہے نا ہمیں محبوب کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے ان کو آپ نے محبوب بھی بنا رکھا ہے. محبوب بنایا ہوا ہے. ان کی خدمت کے لیے ہم 24 گھنٹے کھڑے ہیں, ان کے پاس ہی رہتے ہیں. اچھا, جب آپ نوکری کرتے تھے, جی نوکری اور یہ کام آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کام کا شوق بھی پڑ گیا اور آپ کو لگتا ہے نوکری سے آپ اس کو بہتر کیسے پاتے ہیں؟ یہ اس میں بہت زیادہ سکون ہے. نوکری کی ٹینشن ہے کہ 7 بجے پہنچنا ہے تو 7 بجے پہنچنا ہے. آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی جواب طلبی ہوگی. ان میں اگر آپ نے جلدی چلے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ان کے پاس آ گئے ہیں. اگر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ کام کرتے ہوئے بالکل مطمئن اور بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. ہر طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی, سر پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا, مطلب کسی کا پریشر نہیں ہوتا, اپنا کام ہے. اچھا, ان بکروں کے اندر جو آپ نے یہ بکرے پالے ہوئے ہیں یہ سفید رنگ کے ہمیں نظر آئے ہیں کہ جن کو آپ نے کہا ہے کہ یہ گلابی بکرے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو ہے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ گلابی رنگ کا تو مجھے اس کی محسوس ہو رہی ہے, اس کے اندر اس کی رنگت ان سے قدرے مختلف ہے. وہ کون سے قسم کے ہیں؟ ان کا کلر لال ہے, ان کو بھی راجن پوری بولتے ہیں. ان کا فیس دیکھیں, ان کا بھی فیس دیکھیں, ان دونوں کے فیس ایک جیسے ہیں. یہ والا فیس اور یہ کان سب ایک جیسے ہیں. یہ رنگ کی وجہ سے ان کو گلابی بولتے ہیں, محمد پوری بولتے ہیں. وہ بھی راجن پوری ہیں. ان کی پھر آگے چل کے اور اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں بیتل. بیتل میں اس کے اندر 2 کلر ہوتے ہیں, سفید کالا, سفید لال بیتل, اور جو ہے نا لال ابلک, اور لال ابلک کالا ابلک, یہ کلر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ بالکل لال ہے. اس میں ڈبے نہیں نظر آ رہے ہیں اس بکرے میں آپ کو. وہ پیچھے جو بیٹھا ہے اس میں بھی ڈبے نہیں نظر آ رہے ہیں. ان دونوں کو ناگرا بولتے ہیں. میں اپنے جو ہے نا ساتھی کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ والا بکرا وہ دکھائیں گے جو ہے تو راجن پوری, لیکن اس کی رنگت جو ہے نا وہ سفید نہیں ہے, جس میں ارشد صاحب نے بتایا ہے کہ چہرے ان کے جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہیں لیکن رنگت کے اندر جو ہے نا انفرادیت پائی جاتی ہے. ہاں جی. اچھا, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں تاکہ بھی سفید ہیں, نکوڑ بھی بالکل ایک جیسا ہے. فیس دیکھیں, آگے والا اوپر والا ہونٹ چھوٹا ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ان کے سینگ نہیں ہے, اس بکرے کے سینگ ہیں. ہاں جی. یہ بھی کوئی ان کی نشانیوں کے اندر پایا جاتا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہوتا, سینگ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. سینگ بھی ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. یہ تو قدرتی عمل ہے. یہ تو قدرتی کسی کے ہوتے ہیں یا کسی کے نہیں ہوتے, یہ اپنے بس کی بات. اچھا, کوئی مصنوعی عمل بھی اس طرح سے بیچ میں لایا جاتا ہے جس سے ان کے سینگ ختم کیے جائیں؟ نہیں, کوئی عمل ایسا نہیں کیا جا سکتا. بڑے جانوروں میں تو ہوتا ہے, ان جانوروں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, آپ یہ بھی بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اگر ان کو یہ شوق کوئی ہوتے ہیں کہ شائقین ہوتے ہیں یا اس کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ان کی خوراک, بکرے کی خوراک, بکرا پالنے کی جو خوراک ہے وہ سب سے بیسک اور میرے خیال میں واحد خوراک ہے گندم. ثابت گندم اور خشک گندم دینی چاہیے. اور وہ جو ہے نا بکرے کو اس کے جسم کے, اس کے وزن کے حساب سے دینی چاہیے. دیکھنا چاہیے بکرے کا وزن اگر کم ہے تو 1 پاؤ سے شروع کرنا چاہیے اور اس کو 1 کلو تک کھلانی چاہیے. اس طرح کا جو بڑا بکرا ہوتا ہے یہ 2 کلو 2.5 کلو اور میکسیمم 3 کلو ویسے زیادہ ہے, 2 کلو تک ان کو کھلانی چاہیے گندم. اس کے علاوہ جو ان کی غذا ہے وہ ہے صبح کے وقت بھوسا تھوڑا سا گلا کر کے اس کے اوپر چوکر ڈال دیتے ہیں, اور کچھ لوگ کھال وغیرہ بھی اس کو بھگو کے تھوڑا نرم کر کے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, جب آپ نے یہ بکرا لیا, لا محالہ آپ نے کہا کہ 4 مہینے کا جو دورانیہ تھا, آپ ایک بکرے کے اوپر آپ کو کتنی لاگت آئی ہے؟ جی, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بکرا میں نے خریدا کتنے کا ہے. یہ محمد پور منڈی سے وہاں سے یہاں تک اس کی جو خرید ہے, اس کو لانے کا خرچہ جو ہے نا وہ ہے 43,000 روپے, 43,000. تو 4,30,000 روپے کے یہ 10 بکرے میں نے لیے ہیں. یہاں تک کرایہ بھی اس میں شامل ہے اور اخراجات جو ہوتے ہیں, پرچی وغیرہ ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس میں جو آپ کو مسافت پڑی ہے, ہاں جی, وہ کتنے کلومیٹر کا سفر ہوگا؟ سفر ہے تقریباً 200 کلومیٹر ہے. 200 کلومیٹر کا سفر, 200 کلومیٹر کا مطلب کہ آپ کو ایک بکرا محمد پور سے یہاں کوٹا تک لانے کے لیے آپ کو 43,000 جو ہے نا اس کی کاسٹ پڑی ہے. بالکل. اس کے بعد اس کی خوراک غذا کے اوپر جو آپ نے جتنا دورانیہ لگایا ہے کہ 4 مہینے کا, ایک بکرے کے اوپر ان کا کھلانا پلانا, دیکھ بھال کے اوپر, لوک آفٹر کے اوپر آپ کو کتنا اس کے اوپر پیسے پڑے؟ پہلے جو ہے نا ان کو جب لے کر آتے ہیں ویکسین کرنی پڑتی ہے ان کی. وہ بڑی مہنگی ویکسین ہوتی ہے منہ کھور والی, وہ ویکسین کی ہے 7,000 روپے کی. وہ ویکسین آئی ہے. صرف ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اسی طرح سے اور ویکسینیں کرنی پڑتی ہیں, 2-3 بعد میں بھی ویکسینیں کرنی پڑتی ہیں. کوئی بکرا بیمار ہو جاتا ہے, اس کو بخار ہو گیا ہے, کوئی چارہ نہیں کھاتا ہے, ان کی دیکھ بھال, ڈاکٹر کے پاس جانا, ملنا. میں تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں,
پھر جو ہے نا ایک ویڈیو بنا کر کے پھر ڈاکٹر کو جا کے دکھاتا ہوں، وہ اس کا علاج بتا دیتے ہیں مجھے۔ ایک تو ان کا یہ خرچہ ہو گیا، ان کی میڈیسن وغیرہ کا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد گندم وغیرہ میں نے سٹاک کر لی تھی ان کو کھلانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ان کی خوراک صرف اور صرف گندم ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کی آج کل کی جو خوراک ہے وہ یہ جو ہے نا جنتر کھاتے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جنتر۔ اچھا، اس کا جو جنتر آپ لے کر آتے ہیں، جی، یہ 10 بکرے ایک دن کے اندر کتنے کلو کھا جاتے ہیں؟ کلو کا تو حساب نہیں ہے، یہ من کھاتے ہیں۔ 10 بکرے جو ہے نا 3 من فی الحال کھا جاتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا ان کا خرچہ اور بڑھ رہا ہے، کیونکہ قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور یہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، ابھی بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ان کے جو ہے نا 3 من کھا جاتے ہیں، اور تقریباً میرا اندازہ ہے قربانی تک کچھ دن تک یہ 4 من کھائیں گے۔ اور مختلف جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر، جیسا کہ ہمارا ماحول تھا، ہم ٹیچنگ کرتے رہے ہیں، ٹیچر رہے ہیں، تو اس سے وہ ماحول، منڈی میں جانا، دھول مٹی گرد غبار اڑنا، مختلف طرح کے لوگ، ان کی مختلف باتیں، وہ تھوڑی ہمیں الٹی بھی لگتی تھیں شروع میں، لیکن میں نے یہ ایک سمجھا کہ یہ سنت نبوی ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، ہم کون ہیں آر محسوس کرنے والے اس میں؟ الحمدللہ میں نے کبھی کوئی آر محسوس۔ اچھا، آپ نے جو ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی ہے کہ آپ کو ایک بکرا جو ہے نا وہ 60,000 روپے پہ پڑتا ہے 4 مہینے کے دورانیہ کے اندر، خرچے کے ساتھ۔ ہاں جی۔ اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیونکہ عید کے دن بھی قریب ہیں، اب آپ ایک بکرے کی جو قیمت فروخت ہے آپ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جی، جو اور طرح کے بکرے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں لال کلر والے، وہ وزن کے حساب سے بکتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ یہ جو گلابی بکرے ہیں، راجن پوری، محمد پوری بکرے ان کو بولتے ہیں، یہ سفید رنگ کی وجہ سے بکتے ہیں، اور یہ ایسے بکتے ہیں کہ گاڑی آپ لے کر گئے ہیں، گاڑی سے ابھی اتار رہے ہیں، تو وہاں پر اتارتے ہی یہ آپ کے بکرے فروخت ہو جاتے ہیں۔ ان کی صرف اپنے کلر اور گلابی رنگ کی وجہ سے، گلابی ہونٹوں اور سارے جو گلابی ہوتے ہیں، گلابی جیل مطلب کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ فوراً بک جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو میرا سوال تھا وہ وہیں بیچ میں رہ گیا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی، کہ ایک بکرے کی آپ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں قیمت؟ ڈیمانڈ ادھر اپنے کوٹدو میں اگر میں اس کی کروں تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا اس کو۔ یہ اس کے خریدار بڑی بڑی منڈیوں میں ہوتے ہیں، ان کے خریدار کوٹدو کی منڈی یا ہماری جو چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہوتی ہیں ان میں نہیں ہوتے۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے 1,20,000 روپے ہے میری۔ یہ 1,20,000 آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی منڈی کے اندر لوگ 1,20,000 دیں گے؟ 1,20,000 روپے جو بڑی منڈیاں ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہمارے قریب پڑتی ہے ملتان کی منڈی ہے، اس سے آگے چلے جائیں لاہور ہے، اس سے آگے چلے جائیں تو فیصل آباد ہے، راول پنڈی، اسلام آباد، اور جو ہے نا کراچی ہے۔ اب آپ نے کیا اپنا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کون سی منڈی میں اس بکرے کو لے جائیں گے؟ میرے پاس پارٹیاں آ رہی ہیں ادھر بکرے دیکھنے کے لیے، لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور ڈیمانڈ سن کے فی الحال تو جو ہے نا چپ کر جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میری تو یہ خواہش ہے۔ وہ کیا قیمت دینا چاہتے ہیں آپ کو؟ 75,000 تقریباً، ان کا 75,000 80,000 روپے تقریباً لگا ہے، جس پر میں نے ان کو نہ کر دیا ہے۔ اب بیچ میں کوئی ایسا راستہ جس کے اوپر آپ بارگیننگ کر کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہ کتنے تک آپ یہ ایک بکرا ان کو فروخت کر دیں گے؟ اگر وہ یہاں پر مجھے ایک بکرے کا 1,00,000 روپیہ دے دیں تو پھر یہاں پر میں دے دوں گا بکرا۔ مطلب کہ موجودہ جگہ پہ کوٹدو اپنے جہاں پہ آپ نے یہ پال رکھے ہوئے ہیں، ادھر آپ 1,00,000 پہ فروخت کر دیں گے؟ دے دوں گا ان کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بکرے جب اب تو عید کا سیزن ہے، عید کے سیزن پہ آپ نے 4 مہینے کے اندر ان کو پال پوس کر کے آپ اتنا ان کا مطلب کہ قیمت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عید کے علاوہ کیا یہ بکرا جو آپ کو 60,000 روپے پہ 4 مہینے کے اندر پڑتا ہے، کیا عید کے علاوہ کا جو سیزن ہوتا ہے اگلے 4 مہینوں کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ والی قیمت ملے گی؟ ان بکروں کی تو یہ قیمت نہیں ملے گی، کیونکہ عید کے سیزن پر ہر ایک آدمی بکرا خریدتا ہے، اور جو زیادہ پیسے والا آدمی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی قربانی کروں، اور جو بڑے شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم بکرا ہی خریدیں، بڑے جانور سے تھوڑا سا کتراتے ہیں وہ، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، ہر ایک نے لینا ہوتا ہے، بکرا ہی لینا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بکرا اس قیمت پر یہاں پر فروخت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وزن کے حساب سے بات کریں تو ان کا وزن ہے تقریباً 1.5 من، اور یہ خسی بکرے ہیں سارے کے سارے۔ خسی بکرے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ عام بکرے سے زیادہ ہوتی ہے، ایسے سمجھ لیں کہ اس کی دگنی ہوتی ہے خسی بکرے کی قیمت۔ ہر ایک بندہ خسی بکرے کو پسند کرتا ہے، اس کے گوشت میں سے سمیل نہیں آتی، جو اور بکرے ہوتے ہیں ان کے گوشت سے ان کے پاس سے بھی اگر گزریں تو ان سے سمیل آتی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ 10 بکرے پال لیں
اور ان 10 بکروں کو آپ 4 مہینے کا جو دورانیہ لگا دیں، آپ کو سال میں 3 مطلب کہ سٹیپ لینے پڑیں گے کہ 4 مہینے 4 مہینے پھر 4 مہینے، اس سال بھر کے اندر آپ پر منتھ کتنا کما لیں گے؟ دیکھیں کاشف، آپ 10 بکرے نہ لیں، 10 بکروں کی، کیونکہ اس کام میں ہم اب آئے ہیں نا تو ہمیں سمجھ لگی ہے، آپ 10 بکرے بھی نہ لیں، آپ صرف اور صرف 2 بکرے لے لیں اور وہاں پر منڈی پر جا کر کے ان کی نسل اصل ان کو دیکھ لیں، یعنی کہ وہاں پر تسلی سے آپ ان بکروں کو لے لیں اور 4 مہینے والی شفٹ بھی نہ لگائیں، آپ ان کو پورا سال پالیں اور وہ بکرا جو ہے نا آپ کا، یعنی کہ وہاں پر 2 دانت بکرا لیں گے آپ منڈی سے، قد بھی جسامت بھی اس کی دیکھ بھال کے لیں گے کہ وہ اتنی زیادہ قد کرے گا اور بڑھے گا، تو سارا سال اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اس کا وزن بن جائے گا تقریباً 4-5 من، اور 4-5 من والا بکرا آپ کا 10 لاکھ 12 لاکھ کا بکے گا۔ 10-12 لاکھ ٹھیک ہے، 1 بکرے کے ساتھ 2 بکرے کے ساتھ، یا کہ 10 بکروں کے ساتھ آپ کا 4 لاکھ صحیح ہے۔ مطلب کہ سالانہ اگر بات کر لیں تو آپ کو سالانہ اس کے اندر کتنی روزی آئے گی؟ سالانہ میرے بھائی اگر آپ 10 بکرے جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے 10 بکرے لیتے ہیں تو اس سے تو آپ کو تقریباً بچ جائے گا یہ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ سے بھی بچ سکتا ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں، اب جب اگر 10 بکرے آپ لیتے ہیں عید کے فوراً بعد، تو یہ والا بکرا جو میں نے 43,000 کا لیا تھا، یہ بکرا اب آپ کو ملے گا 25,000 روپے کا، یعنی جو میری 4.5 لاکھ والی انویسٹمنٹ تھی وہ آپ کی ہوگی 2.5 لاکھ روپے کا۔ مطلب عید کا ایک سیزن ہے، اس وقت جیسے آپ کو وہاں سے خریدنا پڑتا ہے ویسے ہی آپ کا بک جاتا ہے، ادروائز جو دوسرے آپ کے سال کے اور مہینے ہیں اس کے اندر آپ کی قیمت خرید بھی کم ہو جاتی ہے، قیمت خرید کم ہوتی ہے، کیونکہ جو قربانی کے 4 ماہ پہلے تقریباً 50% لوگ لینے پہنچ جاتے ہیں منڈی پر، اب سارا سال کوئی نہیں چراتے بکروں کو، سارا سال کوئی نہیں رکھتے، جن کا سارا ڈیپینڈ انہی بکروں پر ہے وہ چلے جاتے ہیں منڈی پر، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں منڈی پر، وہاں سے سستے بکرے، ایک منڈی اگر گرم ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس منڈی کو، پھر اگلی منڈی پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا ایک آخری سوال، آپ نے 4 مہینے ان بکروں کو اپنے پاس رکھا، آپ نے ان کے نام بھی منتخب کیے ہوئے ہیں، بڑے پیارے بکرے بھی ہیں، آپ کی ان کے ساتھ محبت اور ایک انس بھی ہو چکا ہوگا، آپ کا دل کرتا ہے فروخت کرنے کو؟ بس دل تو نہیں کرتا، دل تو یہی کرتا ہے یہ سامنے بیٹھے رہیں، ان کو کھلاتے پلاتے اسی طرح سے کھلاتے پلاتے رہیں اور ان کے ساتھ ایسے ہی محبت رہے، دل تو نہیں کرتا ان کو فروخت کرنے کو، لیکن مہنگائی جو ہے نا وہ ان کو قربانی کا بکرا بنانے جا رہی ہے۔ ہاں جی تو ناظرین قربانی کے بکرے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بھی جو آپ نے کاروبار کی نوعیت سے بڑی بہترین باتیں کی ہیں۔ ناظرین سنت نبوی کے مطابق یہ ایک اہم ترین ایک کام بھی ہے اور بکروں کا پالنا ایک منافع بخش ایک کاروبار ہے۔ آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے ارشد صاحب سے جو کہ کوالیفائڈ پرسن ہیں لیکن انہوں نے نوکری ترک کر دی اور ان بکروں کو پال پوس رہے ہیں، مختلف ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، محبت بھی ہے ان کے ساتھ، لیکن مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار کی سمت میں اگر لے کے جائیں تو اب یہ قربانی کے بکرے بن چکے ہیں اور ان کو یہ بکرے محبت کے اوپر قربان کرنے پڑیں گے۔ اللہ حافظ۔